अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और आज सुबह जब मैं शो के लिए आ रही थी तो मुझे महसूस हो रहा था कि शायद मेरी तबीयत कुछ नासाज है, कुछ थकन है, थकावट है, जिसकी वजह से मुझे महसूस हो रहा था कि शायद आज मुझ में वो एनर्जी नहीं है। मगर जब मैं ऑफिस आई तो मेरे टीम के जितने भी लोग हैं या फ्लोर पे हमारे साथ जितने भी हमारे कैमरामैन या पूरी टीम जितनी भी होती है वो कोशिश करती है कि जब प्रेजेंटेशन की बात आती है या आप लोगों के सामने आने की बात आती है तो कोशिश होती है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे और जो थकावट के एक आसार हैं वो आपके चेहरे पर नज़र नहीं आने चाहिए। तो ऐसे लोगों को आपकी बड़ी ज़रूरत होती है, या आप जब बीमार होते हैं या आपको किसी तकलीफ़ का शिकार होते हैं या कोई भी किसी मुश्किल में होते हैं तो आपकी कोशिश होती है कि आसपास इस किस्म के लोग हों जो आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं जो लोग बीमार होते हैं या किसी मुश्किल का शिकार होते हैं उन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उन्हें होप दिला सकते हैं, उम्मीद दे सकते हैं, जो उनकी ढारस बंधा सकते हैं। और हॉस्पिटल्स में हम जाते हैं तो अक्सर ये चीज़ हमें देखने में नज़र आती है कि बहुत सारे लोग जो बीमार होते हैं तो उनके तीमारदारी के लिए जो लोग आते हैं तो वो इस किस्म की बातें कर रहे होते हैं कि जो अगर आपको उम्मीद भी हल्की फुल्की होती है अपनी सेहत याब होने की वो भी आपकी दम तोड़ देती है। तो कोशिश करें जब आप तीमारदारी के लिए जा रहे हैं या कोई भी शख्स आपको महसूस होता है थकावट का शिकार है, शायद उसके अंदर वो एनर्जी मौजूद नहीं है, तो कोशिश करें उसके साथ इस किस्म की बातें की जाए कि उसको उम्मीद रहे कि वो अच्छा काम कर रहा है और अगर बीमार है तो जल्द अज जल्द वो सेहत याब हो जाएगा। तो तीमारदारी के असूलों में एक चीज़ ये सबसे पहले टॉप पे अपने लिए शामिल कर लें कि किसी की तीमारदारी के लिए जाएँ तो उससे ना उम्मीदी की बातें मत करें, कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे सामने वाला शख्स जो बीमार है वो डिसहार्ट हो जाए, क्योंकि आपकी एनर्जी पहले ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लो होती है। तो तीमारदारी के लिए याद रखें कि हमेशा सबसे पहले जाएं और उम्मीद वाली बातें करें, उसको ढारस बंधाएं, उसको बताएं कि भाई इंशाअल्लाह ताला अगर आपकी कोई मुश्किल है या आप बीमार हो या आपको कोई तकलीफ़ है वो जल्द अज जल्द दूर हो जाएगी। इस अच्छी बात के साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इससे अपनी शख्सियत का हिस्सा भी बनाएंगे और इसे अपनी रूटीन में शामिल करेंगे कि अगर किसी बीमार से आप मिलें तो उसके साथ किस किस्म की बातें आपको करनी है, किस किस्म की उम्मीद आपने उसको दिलानी है। इस अच्छी बात के साथ ही मौसम की तरफ बढ़ते हो। आज बड़ा वंडरफुल डे भी है, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि क्रिकेट लवर्स हैं और उनसे मुतालिक तो मैं बात करूंगी, मगर इससे पहले मौसम अपने क्या तेवर दिखाएगा सारा दिन में ये शेयर करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मौसम बदल रहा है और हर रोज़ डिफरेंट किस्म का मौसम हमें मिलता है। कभी गर्मी भी हमें मिलती है, हब्स की कैफियत भी कभी कभी हो जाती है, मगर इसके साथ साथ शाम में हमें मौसम अच्छा मिलता है। जैसे मैं सुबह आ रही थी तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं भी आज सुबह सवेरे बहुत अच्छी अच्छी हवाएँ चल रही हैं। तो अभी मैं शहर लाहौर का मौसम आपके साथ शेयर करती हूँ कि यहाँ पर करंट सिचुएशन क्या रहेगी सारा दिन में। लाहौर में जो कम से कम दर्जा हरारत होगा वो तो 23 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि लाहौर के बाद जब भी इस्लामाबाद के मौसम की बात करते हैं और ख़ासतौर पे इन डेज़ की अगर बात करें तो इस्लामाबाद के मौसम की क्या ही बात है। इस्लामाबाद में जो कम से कम दर्जा हरारत है वो तो 22 रहेगा और मैक्सिमम जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम बड़ा हसीन है इस्लामाबाद का, बारिश हो रही है, घने बादल आए हुए हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप लोग जाना चाहते हैं, विज़िट करना चाहते हैं, अगर आप लोगों की छुट्टी है तो कोशिश करें, अगर बहुत दूर नहीं जा सकते तो इस्लामाबाद मरी का रुख आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि इन दिनों में मौसम बेहद हसीन होता है। अब इस्लामाबाद के बाद जो कराची की सूरत हाल है, कराची में भी वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और मौसम भी कदरे बेहतर है, मगर कराची में मौसम आज क्रिकेट लवर्स के लिए भी बड़ा बेहतरीन होगा, मगर किस हद तक ये अपने असरात दिखाएगा ये मैं बात करूंगी। मगर कराची में जो कम से कम दर्जा हरारत है सारा दिन में वो तो 28 रहेगा और मैक्सिमम 34 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त पेशावर वालों को इंतज़ार होगा आज हमारे मौसम की क्या अपडेट है, कोयटा वाले भी इंतज़ार कर रहे होंगे, मगर जिनको सबसे ज़्यादा इंतज़ार है वो कराची वाले हैं। कराची का मौसम तो मैंने शेयर कर दिया, मगर इसके साथ साथ आज वंडरफुल डे कराची वालों के लिए इसलिए भी है क्योंकि आज पहला वनडे खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। और 10 साल तकरीबन 10 साल के बाद ये टीम पाकिस्तान आई है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मगर आज ये भी कहा जा रहा है कि कराची शहर में जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से हमें बूंदाबांदी भी नज़र आ रही है, कहीं पर ज़ोरों की बारिश भी हो जाती है, मगर आज भी सारा दिन कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त जो
है वो बारिश हो सकती है। और ये कराची का नेशनल स्टेडियम है जहाँ पर आज जो मैच खेला जाएगा। शायकीन की बहुत बड़ी तादाद कहा जा रहा है कि इंतज़ार कर रही है कि जल्द से जल्द वो स्टेडियम के अंदर जाएँ, उस मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें, इस मैच को एंजॉय कर सकें। मगर इसके साथ साथ जो बारिश है, मौसम है, वो हो सकता है कहीं ना कहीं इनका मज़ा किरकिरा कर दे। इस वक्त हमारे साथ हमारे रिपोर्टर 92 के ताहा उबैदी भी मौजूद हैं और ताहा उबैदी से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, शायकीन का जोशो खरोश कैसा है, इस वक्त करंट सिचुएशन वहाँ पर क्या है, लोगों की कितनी बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त इंतजार कर रही है कि स्टेडियम में जाकर मैच को देखा जा सके, एंजॉय किया जा सके। ताहा, आपको वेलकम करेंगे। मुझे ये बताइए, आज पहला वनडे खेला जाना है, शायकीन किस हद तक इस मैच के लिए इंतजार कर रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद है जो आपको एक्साइटेड नजर आ रही है कराची शहर के अंदर? जी बिल्कुल, अब क्रिकेट मैच के लिए जो तमाम तर तैयारियां थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं, जो इंतजामिया थी वो हरकत में नज़र आती है, जो हुकूमत है वो हरकत में नज़र आती है। इसके अलावा आपने बात की शायकीन की, तो शायकीन आज दोपहर से ही स्टेडियम पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए 3 से 4 बजे का जो वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। शटल सर्विस का यहाँ पर आगाज़ किया गया है, 3 से 4 रास्ते बनाए गए हैं जिससे शटल सर्विस से जो शायकीन क्रिकेट है वो स्टेडियम पहुँचेंगे। आज सुबह से ही हमने देखा है कि जो इंतजामिया है वो हरकत में है। जो स्टेडियम आने वाले 4 रास्ते हैं उनको अब से कुछ देर बाद बंद कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के जवान, सिंध रेंजर्स के जवान और सिंध पुलिस के जो जवान हैं, इसके अलावा स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट और रिजर्व फोर्स के जो जवान हैं वो सड़कों पर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं आपको बताऊँ, अगर कराची का स्टेडियम के इतराफ़ का इलाका अगर मैं आपको बताऊँ तो सिविक सेंटर से स्टेडियम आने वाली जो सड़क है वो अब से कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा आगा खान वाली जो सड़क है वो भी अब से कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी। जो तीसरा रास्ता है शारे फैसल कारसाज से स्टेडियम आने वाली जो सड़क है वो भी अब से कुछ देर बाद बंद कर दी जाएगी। इसके अलावा जो डालमिया से स्टेडियम आने वाली जो सड़क है वो भी बंद कर दी जाएगी। गुज़िश्ता हफ्ते से ही सिंध रेंजर्स और सिंध पुलिस के जो जवान थे वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए थे। ये बताया गया था जिस वक्त ये मैच शुरू होगा उससे 3 घंटे पहले इन सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जो सिंध रेंजर्स के जवान हैं वो अंदर स्टेडियम में मौजूद होंगे, वो तमाम तर फराइज अंजाम देंगे। स्टेडियम के इतराफ़ की जो है वो सिंध रेंजर्स मिलेगी। मगर ताहा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कुछ रूट्स ऐसे हैं जिनको बंद कर दिया जाएगा, अगर इनकेस बारिश हो जाती है और एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि आज बारिश होगी कराची शहर में, बारिश के बाद जो रूट्स ओपन होंगे वहां तो ट्रैफिक बुरी तरह से जाम हो जाएगा। जी बिल्कुल, कराची में ट्रैफिक का मसला है। बिल्कुल आपने बात की बारिश की। आज दोपहर में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है कि कराची में आज दोपहर को बारिश होगी और जो वक्त है जो शायकीन क्रिकेट स्टेडियम पहुंचने का वक्त है वो भी दोपहर का ही है। उसके बाद ये फैसला किया जाएगा। जो कराची के जो 4 रास्ते हैं जो कि ख़ास तौर पर स्टेडियम आते हैं उनके तरफ में जो ट्रैफिक पुलिस के DIG हैं जावेद मेहर, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका ये कहना था कि जो पीछे के रास्ते हैं उनको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जो इतराफ़ की सड़कें हैं उनको मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी जो ट्रैफिक जैम का मसला है उसे हल किया जाएगा। लेकिन अभी भी आज सुबह से ही जो स्टेडियम और बिल्कुल आज बारिश भी एक्सपेक्टेड है कि बारिश हो सकती है। ताहा उबैदी, आप भी नजर रखिएगा। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग कराची के नेशनल स्टेडियम में आज इस मैच को एंजॉय करने के लिए जाएंगे, बारिश उनका मजा किरकिरा नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ताहा उबैदी, आपने हमें अपडेट कराची के हवाले से और खास तौर पर जो मैच पहला वनडे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा इससे मुतालिक डेफिनेटली लोगों को इंतजार रहेगा अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर, और वो लोग जो कि मैच को स्टेडियम में एंजॉय करेंगे वो इसको देखेंगे। अभी 2 ऐसे मौसम है शहरों के जो मुझे शेयर करना है, फटाफट मैं शेयर कर देती हूँ ताकि पेशावर और कोयटा वालों का गिला जो है वो खत्म हो जाए या उनको गिला ना हो कि हमारे शहर का मौसम शेयर नहीं किया। पेशावर शहर का मौसम ये है कि आज सारा दिन में जो सिचुएशन रहेगी कम से कम दर्जा हरारत तो 23 रहेगा और मैक्सिमम 33 डिग्री तक जाने का इम्कान है। मौसम कदरे खुशगवार होगा। कोयटा में भी अच्छा मौसम हमें देखने मिलेगा क्योंकि कोयटा में कम से कम जो दर्जा हरारत है वो तो 17 होगा, कल भी 17 था और मैक्सिमम कहा जा रहा है कि आज 33 तक जाएगा और कल भी ये सिचुएशन थी। डेफिनेटली आज और कल में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। मौसम की हिद्दत में गर्मी में हमें कमी नज़र आएगी और मौसम आज बेहतर रहेगा। इसके साथ साथ हमने एक और सिलसिला शुरू किया है उन हीरोज़ से मुतालिक जो यहाँ पर स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद होते हैं और वो हीरोज़ हमारे हैं पुलिस से रिलेटेड। वो किसी भी सूबे की पुलिस हो, वो डेफिनेटली इस मुल्क के हीरो हैं और क्योंकि वो हमारे लिए किसी भी शक्ल में अगर काम कर रहे हों वो सिर्फ हम लोगों के लिए करते हैं, इस मुल्क के लिए सर्व करते हैं, आपके हम सब लोगों के लिए सर्व करते हैं और वो हकीकतन
وہ لوگ بھی ہمارے ہیرو ہیں. اور آج ایک ایسے ہی ہیرو سے میں آپ کو ملوانے والی ہوں جن سے متعلق مجھے آج کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ میں نے ان سے متعلق بہت سارے پہلے بھی شوز کیے ہیں اور ان سے مل کے واقعی آج مجھے دلی خوشی ہو رہی ہے. ایک ایسے ہیرو سے ملوا رہی ہوں جو پولیس کے اندر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, مگر ان کی اگر ایمانداری کی بات کی جائے تو یقینی طور پہ ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. وہ اپنے اسٹینڈ پر جس طرح سے کھڑے رہتے ہیں, اس ملک کی سروس کے لیے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو پیش کر کے رکھتے ہیں, ہم لوگوں کے لیے جس طرح سے ہر وقت تیار رہتے ہیں, ہر دم تیار رہتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ اپریسیشن کے قابل ہیں. اس وقت وہ بطور DIG ویلفیئر پنجاب پولیس بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا یہ محکمہ کام کس طرح سے کرتا ہے, پولیس اہلکاروں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جاتے ہیں, اور وہ تمام ہمارے ہیروز, ہمارے پولیس سے ریلیٹڈ وہ تمام اہلکار جو امن قائم کرتے ہوئے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں, ان کی فیملیز کے لیے کیا پرکس رکھے جاتے ہیں, کیا مراد دی جاتی ہیں, یہ جاننے کی کوشش کریں گے. میں ویلکم کروں گی یہاں پر ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں DIG ویلفیئر شارق کمال صدیقی صاحب موجود ہیں. بہت شکریہ شارق کمال صدیقی صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اچھا شارق کمال صدیقی صاحب, مجھے یہ بتائے گا پہلے سب سے کہ آپ لوگوں کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کا کام کا طریقہ کار کیا ہے؟ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں یا پولیس ڈپارٹمنٹ کی بات؟ میں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہی ہوں. ویلفیئر ڈپارٹمنٹ دیکھیں, ہمارے پولیس کے 1494 شہداء ہیں اور ان شہیدوں کے علاوہ ہمارے تقریباً 700 ایسے پولیس افسران ہیں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے انکیپیسٹیٹ ہو گئے کسی بلاسٹ میں, کسی انکاؤنٹر میں, اور وہ ان تمام لوگوں کی, شہداء کی اور ان لوگوں کی جو انکیپیسٹیٹ ہو گئے, ان کی ویلفیئر کے حوالے سے یہ پولیس ویلفیئر کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس میں تمام شہداء کی فیملی, ان کا خیال رکھنا, مسلسل ان کے ساتھ, ان کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا, ان کے مسائل سنتے رہنا, کیونکہ وہ جس نے دیکھیں لوگ تو اپنی جاب کو اپنا پسینہ نہیں دیتے, یہ پولیس ہی سروس ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خون تک دے دیتے. بے شک. اور وہ گھر کا سربراہ جو کہ کمانے والا تھا, جو کہ اپنے بچوں کے لیے اپنا مینٹور بھی تھا, وہ جب اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس گھر میں جو قسمہ پرسی کی حالت ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. ہمارا ویلفیئر کا ڈپارٹمنٹ ان شہداء کی فیملیز کے نہ صرف ان کا خیال رکھنا, ان کو انگیج کرنا, ان کے جتنے مسائل ہیں ان کو سننا, اور ان کے جو بینیفٹس ہیں. شہداء کا پیکج ہے, بہت اچھا پیکج ہو گیا ہوا ہے, اس میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ بھی کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ہمارا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ. پیکج میں آپ کے محکمے کو فنڈ کتنا ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں اس میں یہ فنڈ ایک تو اس میں پورشن ہے جو کہ پروونشل گورنمنٹ کنٹریبیوٹ کرتی ہے, وہ تو ان کا اپنا ایک فنانس ڈپارٹمنٹ کا فنڈ ہے جو انہوں نے مختص کیا ہوتا ہے شہداء کے لیے. دوسرے ہماری اپنی تنخواہوں میں سے, کانسٹیبل سے لے کے انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی تنخواہ جو ہے اس کے اندر سے ایک کٹوتی 3% جو ہے ہم کرتے ہیں بیسک پے میں سے, اینڈ دیٹ 3% گوز ٹوورڈز دا ویلفیئر فنڈ آف پنجاب پولیس. اور وہ جو فنڈ ہمارا ایکیومولیٹ ہو جاتا ہے اسی, جو کہ ہماری اپنی تنخواہوں میں سے کٹوتی ہوئی, اسی کٹوتی میں سے ہم اپنی ان شہداء کی فیملیز کا, ان لوگوں کا جو انکیپیسٹیٹ ہو گئے ہوئے, دوسرے سرونگ آفیسرز, ایون ریٹائرڈ آفیسرز, ان کی بچیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, اس میں ڈاوری چارجز ایک بہت زیادہ اماؤنٹ, چھوٹی سی اماؤنٹ ہے لیکن ایک ڈاوری چارجز کی وہ جو بیسک اماؤنٹ ہے وہ رکھی جاتی ہے. ایجوکیشنل ان کی نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے جو ان کی فیسز ہیں فی کے حوالے سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. یہ سب بچوں کی فیسز کی آپ نے بات کی, سب بچے جتنے بھی ان کی ہوتے ہیں لواحقین ان کے, یا فیملی کے اندر جتنے بچے ان کی ہوتے ہیں سرپرست کے, ان سب کو آپ لوگ اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی اس میں اسپیشل ہوتا ہے کہ کسی بیٹے یا بڑی بیٹی اگر کوئی نہیں, سب شہداء کے تو تمام بچوں کے لیے, اور وہ جہاں کہیں بھی پڑھنا چاہیں اس کے لیے. اچھا, ہمارا اپنا ڈپارٹمنٹ تو ہے جو اس کو کیئر کرتا ہے, اور لیکن ریسنٹلی سوسائٹی کی طرف سے, فریکشنز آف دا سوسائٹی, انہوں نے اتنا اچھا رویہ اس میں دکھایا ہے ہمیں کہ ہم اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کریں وہ کام ہے. 3 دن پہلے میری ملاقات ہوئی وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ, اینڈ ہی واز سو کائنڈ انف کہ انہوں نے کہا کہ جی ان کے جتنے بھی پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹس ہیں اس کے اندر ہر ڈپارٹمنٹ میں 2 سیٹیں انہوں نے شہداء کے بچوں کے لیے مختص کر دی, اینڈ دیٹ از ایبسلیوٹلی فری آف کاسٹ. نہ صرف یہ کہ وہ اس کے اندر شہداء کے بچے جو وہاں پہ داخل ہوں گے ان سے فیس نہیں لیں گے, بلکہ ان کو فری اکوموڈیشن بھی دیں گے, اور اس میں ایک اسٹائپنڈ بھی انہوں نے اپنی طور پہ مقرر کیا
اسپائر گروپ آف کالجز ہے, سیوی اسکول سسٹمز ہے, ان تمام لوگوں نے شہداء کے بچوں کے لیے 100% تعلیم فری کر دی ہے, اور جو سرونگ پولیس آفیسرز ہیں ان کو 50% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں. ڈفرینٹ فریکشنز, وائس چانسلر جو ہمارے ہیں یونیورسٹی ہیلتھ سائنسز کے, انہوں نے بھی اس قسم کی ایک آفر کیا ہے ہمیں, جس میں وہ فری بیڈنگ جو ہیں اپنے ان 60 ہاسپٹلس کے اندر وہاں پہ مختص کریں گے پولیس کے ان لوگوں کے لیے جو کہ بیمار ہیں, جن کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو میڈیکل کیئر دی جائے. تو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن لوگوں کی طرف سے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہوئے کہ پولیس سڑکوں کے اوپر دن رات, گرمی سردی, ہر موسم میں ان کی ہی حفاظت کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے, جہاں پر ایک میڈیا بیشنگ, ایک سوشل میڈیا کا ایک ورلپول آپ کو نظر آتا ہے جس میں پولیس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, وہاں پر ایک بہت بڑا فریکشن ایسا بھی ہے جو کہ ان سروسز کو ریئلائز بھی کر رہے ہیں. بالکل, اور اس ریئلائزیشن کی صورت یہ ہے جیسے میں نے. لیکن شارق کمال صدیقی صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی بڑی پازیٹیو وے میں ہے کہ جی کس طرح سے آپ لوگوں کا یہ محکمہ پورا پروسیس کرتا ہے. بہت ساری فیملیز کو یہ کمپلین بھی رہتی ہے, اور بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جو پھر اپنی آواز کے لیے کوشش کرتی ہے کسی میڈیا ہاؤس کی طرف جایا جائے, کسی رپورٹر سے رابطہ کیا جائے, کسی کو بتایا جائے کہ یہ پروسیس بہت زیادہ سلو ہوتا ہے, اس وقت تک بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے, بنیادی ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی, اور اس طرح سے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جاتا جس طرح سے سرونگ ہوتی ہے اس شخص کی جو کہ شہید ہو چکا ہوتا ہے. ناٹ ریئلی, شاید ہم نے کسی دور میں اس حد تک ان کا خیال نہ کیا ہو, لیکن ریسنٹ جو ہمارے اس وقت کی لیڈرشپ ہے, انسپیکٹر جنرل آف پولیس اینڈ دا ٹاپ لیڈرشپ آف پنجاب پولیس, شہداء کو ہم اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں, نہ صرف ان لوگوں کو, میں تو ان کی ماؤں کو سلیوٹ کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں وہ بچے پیدا کیے جو کہ اس معاشرے میں تحفظ دینے کا سبب بنے, اور جنہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ کا نام روشن کیا. تو ہم ان کو کس طریقے سے اگنور کر سکتے ہیں؟ اگر کہیں پہ جتنے بھی دیکھیں, ریسنٹلی ہم نے 4 اگست کو شہداء ڈے منایا, ہمارے جتنے بھی شہید ہیں 1494 ان ٹوٹل ان نمبر, ان تمام کی فیملیز کو ہم نے انگیج کیا, ہم نے اپنے پاس بلایا, آئی جی کا میسج ان کو سنوایا, اور ان سے ان کے مسائل جو ہیں دریافت کیے. اور یہ صرف ایک دن کی بات نہیں ہے, آن آلموسٹ ایوری ریگولر بیسز, ہر ہفتے 10 دن کے بعد میرے اپنے ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے ایک ایسے 3 لوگ جو ہیں علیحدہ سے مختص کیے ہوئے ہیں جو کہ روز کی بنیادوں کے اوپر شہیدوں کی فیملیز کو فون کرتے ہیں, آن دا ایوریج 40-50 40-50 فیملیز کو وہ روز کی بنیادوں کے اوپر فون کرتے ہیں اور ان کے مسائل جانتے ہیں, اور جو مسائل ان کے یونٹ ہیڈز کی طرف سے, ڈسٹرکٹ کی طرف سے, ڈی پی او آر پی او کی طرف سے سالو ہونے, وہ ان کو ریفر کیے جاتے ہیں. اچھا, یہ تو وہ مسائل ہیں شارق کمال صدیقی صاحب جو آپ لوگ کوشش کرتے ہیں, آپ کا محکمہ یا آپ کا ڈپارٹمنٹ کوشش کرتا ہے ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے, ان کو حل کیا جائے. بیسکلی آپ لوگوں کو کیا مسائل ہوتے ہیں پھر عوام سے, یا پھر ان فیملیز کے ساتھ جو آپ لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے ہوتے یا تنگ کر رہے, تو کچھ اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں کو؟ میں شکایت نہیں کروں گا, میں گلہ بھی نہیں کروں گا, میں لیکن بیان کر دیجئے. ہاں, میں گزارش کروں گا, اور میں گزارش یہ کروں گا کہ دیکھیے, آپ جب عید پہ چھٹیوں کے دنوں میں اپنی فیملی کے ساتھ ایک کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو لے کے عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اس گیٹ کے اوپر ایک پولیس والا آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے جو کہ وردی میں ہوتا ہے, جس میں ہاتھ میں بندوق پکڑی ہوتی ہے, اور جو اپنی جان گنوانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی آپ تک پہنچ سکے. بالکل. اور یہ صرف عید کی بات نہیں ہے, یہ بات ہے ہر گیزیٹڈ ہالیڈے کی. عید ہو گئی, 14 اگست ہو گیا, 23 مارچ ہو گئی, 6 ستمبر ہو گیا, وا اینی گیزیٹڈ ہالیڈے فار دیٹ میٹر. جب عام لوگ اپنے بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس وقت پولیس والا ایک دگنی تگنی ڈیوٹی 24 گھنٹے 48 گھنٹے کی مسلسل ڈیوٹی جو دے رہا ہوتا ہے, تو اس کی اس محنت کو, اس کاوش کو, اس ڈیوٹی کو, اس خدمت کو صرف ریکگنائز کیجئے کہ دیکھیے وہ آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس کی اپنی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, اس کے اپنے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہوئے, اس کو وہ نگہداشت, وہ توجہ جو اپنے بچوں کی طرف دینی چاہیے وہ نہیں دے پا رہا, وہ آپ لوگوں کے لیے وہ بیمار ہے. دیکھیں وہ کوئی
یہ 2 لاکھ کی جو ہماری فورس ہے یہ کوئی روبوٹس نہیں ہے, یہ کوئی ان کے اندر کوئی چپ نہیں فٹ ہوئی ہوئی کہ آپ اس چپ کے اندر ایک کوئی سافٹ ویئر میں چیز ڈیلیٹ کر دیں گے کہ جی بد اخلاقی جو ہے ڈیلیٹ کر دی اور اس کے بعد سے وہ کمپیوٹر کی طریقے سے ویسی رسپونڈ کرنا شروع کرے. وہ اتنا ہی ایک انسان ہے جتنا کہ کوئی دوسرا انسان ہے, اس کے اندر وہی جذبات ہیں جو کہ کسی دوسرے انسان کے اندر جذبات. وہ اس کو بھی غصہ آتا ہے, اس کو بھی محبت آتی ہے, اس کو کسی آپ اگر کسی کو سلام کرتے ہیں تو 99% دیکھیں اس بات کا امکان ہے کہ وہ بھی آپ کے اوپر جواب میں سلامتی ہی بھیجیں. آپ کسی سے اونچے لہجے میں جب بات شروع کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بات جو ہے بڑھتے بڑھتے کسی جھگڑے کے اوپر ختم ہوتی ہے. ایکشن تو آپ کو آئے گا. نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن جو ہے وہ بھی یہاں پہ اپلائی ہو جاتا ہے جی, ٹو ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن. آپ پولیس فورس کو اون کیجئے. تمام مہذب معاشرے جو ہیں وہ اپنی پولیس کو اون کرتے ہیں, یہ آپ کی ہی حفاظت کے لیے ہیں. ان کو اگر آپ اون کریں گے آپ یقین کریں کہ یہ بھی جواب میں آپ کے اوپر سلامتی ہی بھیجیں گے. بالکل لاسٹلی اور شارپلی مجھے شائق صاحب یہ بتائیے گا, بہت سارے لوگوں کو, عوام کو اسپیشلی اس چیز کا گلہ رہتا ہے کہ جو ہماری اوریجنلی ہم جو بات کرنے آئے ہیں یا جو رسائی ہمیں چاہیے وہ افسران تک ہماری نہیں ہو پاتی یا بات نہیں پہنچ پاتی. تو ایسے صورت میں آپ لوگ کیا کرتے ہیں یا یہ شکوہ کس طرح سے آپ لوگ دور کرتے ہیں؟ ہاں, بہت سارے ایونیوز اب اویلیبل ہیں جو کہ پچھلے وقتوں میں اویلیبل نہیں تھے عوام کو اپنی آواز افسران تک اور ڈپارٹمنٹ تک پہنچانے کے لیے. دیکھیں پہلے پولیس میں ایک ٹریڈیشنل محرر کا دفتر ہوتا تھا, اس محرر کے دفتر سے پہلے اب ایک فرنٹ ڈیسک جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا. 3 سالوں سے وہ چل رہا ہے, بڑا سکسیسفلی کام کر رہا ہے. آپ نے اب محرر کے پاس اپنے کسی بھی ڈسٹریس کی صورت میں آپ FIR کی کوئی درخواست لے کے جا رہے ہیں یا کوئی اپنے مسئلے کے لیے پولیس اسٹیشن جا رہے ہیں تو آپ فرنٹ ڈیسک کے اوپر جا رہے ہیں. فرنٹ ڈیسک کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ IT لٹریٹ بچے ہیں ہمارے, ICS ہیں, BCS ہیں, اور وہ پولیس کے وہ آفیسر نہیں ہیں اور ان کے اندر پولیس کا وہ مزاج بھی نہیں ہے جو کہ الٹیمیٹلی ود دا پیسج آف ٹائم ایک مزاج پولیس کا بنا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو آپ کے پاس ایک فرنٹ ڈیسک ہے, وہاں پہ آپ درخواست دیتے ہیں, اس درخواست کے جواب میں آپ کو ایک رسید دی جاتی ہے اور اس بیک اینڈ کے اوپر پورا پروسیجر ہے اور وہ پروسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے. معذرت کے ساتھ 24 گھنٹے کے بعد آپ کو جو ہے ایک DSP رسپونڈ کرے گا. اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا 48 گھنٹے کے اندر ایک SP آپ کو رسپونڈ کرے گا. اور اگر آپ کا ایک کوگنیزیبل اوفینس, ایک ایسا اوفینس جو کہ قابل دست اندازی پولیس ہے, وہ آپ کے ساتھ سرزد ہوا ہے تو آپ کی FIR رجسٹر ہو جائے گی. اسٹل آپ کے ساتھ اگر یہ نہیں ہوتا تو آپ کے پاس ڈسٹرکٹ کے اندر ایک پولیس کمپلینٹ سننے کے لیے SP مختص کیا گیا جس کے پاس 22 سے 22B کی پاورز ہیں. آپ اس کے پاس جائیں گے, یعنی آپ کو ایک دفعہ جانا پڑے گا اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اب کوآپریشن جانا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. جانا بھی آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک نئی انٹرونشن جو ہمارے پاس آئی ہے وہ 8787. دیکھیں پہلے پاس تو آپ کے پاس 15 کا کال سینٹر تھا. شارق صاحب میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کشمیر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. کشمیر کی آواز ہے اور جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے آج وزیر اعظم عمران خان. آج امریکہ میں جو اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, بڑی امیدیں لگائی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب بڑا دبنگ قسم کا خطاب کریں گے اور وہ تمام آپشنز کو زیر غور رکھا جائے گا, وہ تمام پوائنٹس کو ریز کیا جائے گا جو ماضی کی حکومتیں بہتر انداز میں ریز نہیں کر سکی, یا وہ دمدار طریقے سے اپنا موقف پیش کرنے کی کوشش آج کی جائے گی جو ماضی کی حکومتوں میں ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. میرے ساتھ اس وقت ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوں گے, میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں. معروف تجزیہ کار ہیں, کسی تعارف کی محتاج نہیں, آپ اکثر ان کو سنتے ہیں. اوریہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ آپ کا اوریہ مقبول جان صاحب. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کار ہیں, بڑی قیمتی رائے ہوتی ہے جب بھی وہ بات کرتے ہیں, یقینی طور پہ 100% وہ تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں اور بڑے دبنگ طریقے سے بات کرتے ہیں. اویس توحید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. بہت شکریہ اویس توحید صاحب آپ کا بھی. اویس توحید صاحب آپ ہی سے آغاز کر لیتے ہیں.
آج خطاب پر بڑی امیدیں لگائی ہوئی ہیں پوری قوم نے اور خاص طور پر کشمیری عوام نے بھی کہ آج دیکھا جائے گا کہ پاکستان کا وزیر اعظم عمران خان کس طرح سے اپنا موقف پیش کرتے ہیں کشمیر کے حوالے سے. باتیں تو ساری پرانی ہوں گی, آج نیا کیا ہوگا؟ آج ایک تاریخی موقع ہوگا. عدالت ہوگی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا وہ ہال جہاں پر سارے عالمی جو رہنما ہیں وہ موجود ہوں گے, اور جو لفظ وہاں پہ ادا کیا جائے گا وہ تاریخ کا حصہ ہوگا. اقوام متحدہ کی عدالت میں ہمارا مقدمہ ہے, مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہے, اور 80-90 لاکھ کشمیریوں کا مقدمہ ہے جو 70 سال ہو گئے ہیں جس میں اقوام متحدہ جو ہے وہ اس مقدمے کا حل کرنے میں ناکام رہی ہے. آج عمران خان صاحب جب جائیں گے تو اس کے اندر نئی چیز ہوگی کیا نہیں ہوگی, لیکن جو انہوں نے مقدمے کی جھلکیاں اس وقت پورے امریکہ کے میں اپنے انٹریکشنز کے دوران جو دی ہیں وہ تو ہمیں بڑی کلیئر ہیں. ایک تو کہ فل فور جو ہے مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹایا جائے, سیج ہٹائی جائے جو مقید کیا ہوا ہے 80 لاکھ کشمیریوں کو. 90 لاکھ جو کشمیری ہیں جو باہر ہیں پورے دنیا کے اندر, ان کے لیے کیا سکون مل سکتا ہے انہیں کہ جو بے چین ہیں. آپ کس طرح سے نسل کشی کر رہے ہیں, RSS کا فلسفہ ہے, ہندوتوا کا فلسفہ ہے, BJP کے نریندر مودی جو اس وقت جارحیت اختیار کیے ہوئے ہیں, اس میں جب آج مقدمہ پیش کریں گے تو اس میں سیدھا آرٹیکل 370 کا جو ہے وہ واپسی, کشمیریوں کے اسٹیٹس کا واپسی, اور ساتھ میں اس کے بعد کوئی بات چیت کی بات ہو سکتی ہے لیکن اس سے پہلے نہیں ہو سکتی, جو انہوں نے کلیئر کی. کل بھی MSNBC کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم تیسرے ملک کی ثالثی چاہتے ہیں, اور امریکہ جو ایک طاقتور ملک ہے اس کے صدر ٹرمپ جو ہے وہ بہترین ثالث ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ جو باہمی جو مذاکرات ہیں وہ تو ختم ہو گئے. شملہ ایگریمنٹ بھی ردی کی ٹوکری میں چلا گیا. اقوام متحدہ کی قرارداد بھی جی بالکل وہ ثالثی کی پیشکش بھی کر چکے ہیں دوبارہ سے وائسروی صاحب. جی دیکھیں, چار دفعہ وہ ثالثی کی پیشکش کر چکے ہیں. کتنا انحصار کیا جا سکتا ہے, کتنا اعتماد کیا جا سکتا ہے, وہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اس کے اندر ایک فریق بنانا وہ انڈیا کے لیے تکلیف دہ ہے. دیکھیے اس 1.25 ارب جو بر صغیر کے لوگ ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ 2 نیوکلیائی طاقتوں کا مسئلہ ہے. تو نریندر مودی کو آج جو بھی عمران خان صاحب آج کہیں گے اقوام متحدہ کے اندر, وہ ہر لفظ ان کو تکلیف پہنچائے گا, کیونکہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. اور جو لوگ سمجھ رہے ہیں سرود کہ ایک اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے خطاب میں ایک اجلاس میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور ٹرمپ کو کان پکڑ کے بٹھا کے مسئلہ حل ہو سکتا ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ایک لمبی سفارتی جنگ ہے, یہ ایک لمبا سفر ہے جس کے اندر آپ کو کوئی آرام گاہیں نہیں ملے گی. تو ایک کنٹینیوس ایفرٹ ہے, اور آج میرے خیال میں ایک بڑا تاریخی دن ہے جس میں اسٹیج پہ عمران خان صاحب موجود ہوں گے. تاریخی دن ہے, بالکل اویس صاحب, تاریخی دن ہے, کٹھن سفر ہے, مگر اس سفر پر اب گامزن ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب, اور دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ بات لے کر چلتے ہیں. جس طرح سے اور یہ مقبول جان صاحب, اویس صاحب نے کہا کہ ایک لفظ آج کیا جائے گا وہ تاریخ کا حصہ رہے گا, مگر نریندر مودی بھی آج تاریخ رقم کرنے کی کوشش تو کرے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کتنا پریشر مودی کے اوپر دے سکیں گے, یا مودی جو ہے وہ آج کتنی اسٹرانگ سپیچ لے کر آئے گا کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے اور واضح کر دینی چاہیے لوگوں کی نظروں میں بھی اور باقی دنیا کی نظروں میں تو واضح ہے ہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر اقوام متحدہ کا جو 1 سال کے بعد یہ اجلاس ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑا میلہ ہوتا ہے, اور اس میلے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اس میلے کے اندر تقریریں ہوتی ہیں, اور تقریریں کرنے کے بعد لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں. ان تقریروں کی خوبصورتی جو ہے اگلے 50 سال 40 سال ہم یاد رکھتے ہیں, اور اپنے ملک یاد رکھتے ہیں, بہت حد تک کسی حد تک کوئی اور دنیا کے لوگ ملک یاد رکھتے ہوں. تو ایک بات تو یہ طے ہے کہ ایک ڈیبیٹنگ سیشن ہوگا, اس سیشن کے اندر لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے. اقوام متحدہ کی 70 سال کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ اقوام متحدہ نے 1945 سے لے کے اب تک 74 سال کی تاریخ ہے, آج تک اپنی اس ڈیبیٹنگ فورم سے کبھی کوئی مسئلہ حل نہیں کیا, اور نہ کرنے کی حیثیت رکھتی ہے اقوام متحدہ. تو یہ میں بہت عرصے سے کہتا ہوں, لیکن عمران خان صاحب کی تقریر ایسی تقریر ہے کہ جو ہمارے لیے لہو گرماتی رہے گی,
اور مدتوں گرماتی رہے گی، یا جو لوگ اس پہ اعتراض کرنا چاہیں گے ان کے لیے لکھنے والوں کے لیے کچھ موضوعات ملتے رہیں گے۔ ایک بات تو یہ طے کر لینی چاہیے، بتا دینی چاہیے، کیونکہ عموماً اکثر ہوتا ہے کہ جی اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کیا۔ جو لوگ اس سے ایکسپیکٹیشنز لگاتے ہیں وہ غلط لگاتے ہیں، اس کا مینڈیٹ اس سطح پہ بنایا ہی نہیں گیا، وہ ایک ڈیبیٹنگ جنرل اسمبلی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی۔ اگلی بات یہ ہے کہ ایسے معاملات میں ہوتا کیا ہے، ایمرجنسی کے لیے سیکورٹی کونسل آتی ہے، سیکورٹی کونسل کی تقریریں ہوتی ہیں، اس کے اندر اگر کوئی اقوام متحدہ قرارداد پاس کرے تو وہ اس کو راستہ مل جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان آخری تھا جس میں سیکورٹی کونسل نے قرارداد پاس کر کے کہا تھا کہ آپ جاؤ، اور عالمی کمیونٹی چلے گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پوری دنیا اس کے پیچھے تھی۔ لیکن عراق میں بھی اقوام متحدہ نے کوئی سینکشن نہیں دی تھی، امریکہ نے کہا تھا تم ہمیں نہیں ہماری بات نہیں کرتے ہو، ہم خود چلے جائیں گے، اور خود چلے گئے تھے۔ بوسنیا کے اندر بھی یہی ہوا تھا، امریکہ اور چند فورسز چلے گئی تھیں۔ اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کشمیر کے معاملے کے اندر آج بڑی اچھی تقریر ہوگی، ظاہر بات ہے بڑے عرصے کے بعد ہم کھل کے بولیں گے، بڑے عرصے کے بعد ہم نے بھارت کی وجہ سے، مودی کے کردار کی وجہ سے ہماری جو زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ گئیں، ہمارے لفظ ہیں وہ کھل جائیں گے، ہم بڑے دبنگ طریقے سے بات کریں گے، اور اس میں 90% کنٹریبیوشن جو ہے وہ مودی کے رویے کی ہے کہ اس نے اب اس مقام پہ لے کے آ گیا ہوا ہے اس سارے کے سارے مسئلے کو، کہ اب وہاں پر کشمیری خود بھی، کوئی کشمیری جو کہ اتنے سالوں سے انڈیا کے ساتھ تھے، جو اس کی حکومتوں کے ساتھ شریک ہوتے تھے، وہ نہیں بول پا رہے، تو باقی عالم رائے کیا بولے گی، یہ صورتحال ہو چکی ہوئی۔ تو اصل مسئلہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تقریر بہت اچھی ہوگی، انہوں نے لکھی ہوئی فارن آفس سے کل جو معلومات نہیں ہیں، اس میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ کچھ اس کے حصے جو ہیں وہ کشمیر کے بارے میں ہوں گے، انڈیا کی جو ہندوتوا کی اور ایس ایس کی آئیڈیالوجی کے بارے میں ہوں گے، اس کے بعد وہ آگے جا کے دو تین چیزیں اور بھی ایران کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں بھی بولیں گے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر تو عمران خان صاحب نے اس لکھی ہوئی تقریر پر اتفاق کیا تو پھر تو یہ بات ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ لکھی ہوئی تقریر پہ اتفاق کریں گے۔ اور یہ سب تین قسم کے پوائنٹس ہیں جو میں ایک ہی سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اویس توحید صاحب نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بات کی، یہ کانسیپٹ ختم کرنے کے لیے، اسلام سے متعلق غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جو پرائم منسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ طیب اردگان صاحب، مہاتیر محمد صاحب مل کے ایک انگلش چینل جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں کہ جی غلط فہمیاں دور کی جائیں گی۔ یہ غلط فہمیاں کیسے دور ہوں گی جب ہمارے ملک کے اندر اسی چیز کے اوپر مارچ کی تیاری کر لی گئی ہے؟ پھر ہم یہ گلا کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں تو خاموشی اختیار کی جاتی ہے، کسی اور مذہب کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو پوری دنیا چیخ اٹھتی ہے۔ یہ ہماری کمیاں کوتاہیاں ہیں کہ ہم کہیں پر صحیح خود ہی ہو جاتے ہیں، کہیں پر خود ہی اپنے آپ کو غلط کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارا کانسیپٹ کب کلیئر ہوگا؟ یہ اس لیے کلیئر نہیں ہو سکتا فوری طور پہ کہ اس کے اوپر گزشتہ 400-500 سال سے محنت کی گئی ہے۔ آج سے تقریباً 600-700 سال پہلے ایک بہت بڑا گروپ تھا جس کو پوپ نے اپنے زیر سایہ پالا تھا، اور ان کو کہا تھا کہ مسلمانوں کے بارے میں کتابیں لکھی جائیں، جن میں سب سے پہلا آدمی تھا وہ الیگزینڈر پاگانینی تھا۔ اس کے بعد اسٹینلے پال سے لے کے اور ول ڈورینٹ تک یہ سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک ایسی تاریخ لکھی جس میں مسلمان کا ایک تصور یہ بن گیا ہوا تھا، ایک مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور جس کے پیچھے 6-7 عورتیں ہیں جو حرم کے اندر شامل ہیں، اور وہ اونٹ پہ سوار ہے اور دنیا کے اوپر چل رہا ہے۔ یہ تصور جو ہے، یہاں تک کہ عبدالحسن ندوی وغیرہ جو ہیں وہ ریسنٹلی جب گئے ہیں وہاں پر، تو نیو یارک میں پڑھے لکھے لوگ ان سے سوال کرتے تھے کہ تمہارا حرم کہاں ہے، تم تلوار ہاتھ میں لے کے کیوں نہیں چلتے ہو؟ یہ وہ تصور ہے کہ آپ وہاں پر جا کے آپ ایک عام آدمی کو جب کتاب کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ جب مضمون لکھنے لگتا ہے وہ کہتے ہیں 600 سال پہلے وہ تو دیکھیں اسٹینلے پال نے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا بڑے خونی ہیں تو بڑے عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، وہ تو ہماری حدیث کو تو نہیں پڑھتا۔ تو وہ ان کا جو اوریجنل سورس ہے وہ مغرب کا رائٹر ہے۔ اب یہ جو فوبیا ہے، جو اسلاموفوبیا ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ یورپ میں بسنے والے ان کروڑوں مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اس عورت کا مسئلہ ہے کہ جو حجاب کے اندر جاتی ہے تو اس کو چھیڑا جاتا ہے، اس عورت کا مسئلہ ہے کہ جس کو وہاں دھکا دیا جاتا ہے،
اس مسلمان کا مسئلہ ہے, اس خاتون کا, اس وارثی کا مسئلہ ہے, سیدہ وارثی کا مسئلہ ہے جو کہتی ہے کہ میں 3 نسلوں سے یہاں ہوں, میرے دادا نے اپنی دادی سے کہا کہ ہم گجر خان میں ایک گھر بنا لیتے ہیں, تو دادی نے کہا, دادا نے کہا یہ اب ہمارا گھر ہے. وہ کہتی ہے لیکن آج 3 نسلیں گزرنے کے بعد میں کہتی ہوں کہ میری دادی ٹھیک کہتی تھی, کیونکہ ایک بندہ جو برمنگم میں رہتا ہے, ایک بندہ جو مانچسٹر میں رہتا ہے, جس کو یہی نہیں پتا اس کا باپ دادا کہاں سے آئے تھے, جو انگریزی بولتا ہے, وہ جب کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے گو بیک ٹو یور ہوم. یہ پورے کا پورا ایک انٹلیکچوئل ورک ہے, اس کے پیچھے تھاؤزنڈز لائبریریاں ہیں جو اس پہ کام کیا ہوا ہے اور بڑی محنت کی ہوئی ہے. اس کو عمران خان نے بڑے اچھے طریقے سے پیش کیا بات اس کی. اس کا پاکستان سے کوئی تعلق, میرا اسلامک فوبیا کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اسلامک فوبیا تو ہے فرانس میں, اسلامک فوبیا تو ہے ڈنمارک میں, اسلامک فوبیا تو ہے ہالینڈ میں. وہاں جو ایک اقلیت رہتی ہے وہ بدترین قسم کی نفرت کا شکار ہے. تو اصل مسئلہ وہاں کا ہے اور عمران خان نے, طیب اردگان نے وہاں کی بات کی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بحثیت قوم اس نفرت کو ہمارے بحثیت قوم ہمارے پر مسلط کر دیتی ہے. مجھے تو واشنگٹن پوسٹ کی اپنا مضمون اور وہاں کی ٹی وی کی باتیں تو نہیں کہتی ہیں, نہ مجھے اس طرح کی روز گوروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے جو عمران خان نے وہاں اٹھایا ہے کہ تم لوگوں نے 4-5 صدیاں لگا کے مسلمانوں کو, تمہارے انٹلیکچوئلز نے, تمہارے بڑے بڑے ہسٹورینز نے, تمہارے بڑے بڑے لکھاریوں نے لکھا ہے. اب مسئلہ, اب ایک بچہ جو ہے یورپ کا, وہ تو پھنس گیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اتنا بڑا رائٹر, اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا ہسٹورین اسلام کے خلاف لکھتا چلا آ رہا ہے 500 سال سے, ہم کیوں نہ لکھیں؟ اور ان کو کبھی کسی نے نہیں پڑھایا کہ تم نے 12 جو ہیں وہ صلیبی جنگیں لڑی ہیں, تم نے قتل و غارت کیا, تم نے مارا, تم نے پروٹیسٹنٹس کو مارا, تم نے دنیا کا کون سا خطہ, اپنے کو تو کوئی نہیں پڑھاتا, کوئی امریکہ میں جا کے نہیں پڑھاتا کہ ہم نے 5000 معاہدے کیے ریڈ انڈینز کے ساتھ اور ہم نے ان کو قتل کیا, ہم نے ان کی نسل کشی کی, ہم نے ان کو تباہ برباد کیا, یہ کوئی نہیں پڑھاتا. لیکن مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ پاکستان میں ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں اپنا ظلم پڑھا دو, دوسرے کا نہیں پڑھاؤ. یہی وجہ ہے کہ عمران خان بہت ٹھیک کر رہے ہیں وہاں پر اور بہت اچھا انہوں نے مقدمہ پیش کیا. لیکن ایک مسئلہ اور یہ صاحب وہ ہے, وہ بھی میں اویس توئی صاحب آپ سے پوچھوں گی لاسٹلی. اویس توئی صاحب ٹھیک ہے, ایک حلقہ جس کو نیوٹرل پلیٹ فارم پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی حلقے کو, جو بڑے بڑے تجزیہ کار بھی ہیں ان میں شامل, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پوری جنگ ہے یہ اقتصادی مفادات کی جنگ ہے. ہم کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے آواز اٹھائیں گے, جب کسی ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ اقتصادی مفادات جڑے ہیں تو وہ ہماری خاطر اپنے مفادات کو نقصان کیوں پہنچائے گا؟ ہمیں اپنے آپ کو پہلے مضبوط کرنا ہوگا اندرونی طور پہ, دین ہم کسی دوسرے کو پریشرائز کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اقتصادی مفادات کی جنگ ہے تو کوئی پوائنٹ جتنا بھی ورزی اچھے طریقے سے ریز کر لیا جائے اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا؟ نہیں دیکھیں, صرف اقتصادی مفادات کی جنگ تو نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارا مسئلہ ہے اور پہلے روز سے پاکستان کی تشکیل کے بعد سے مسئلہ ہے. اور یہ تنازع جو ہے وہ برطانوی راج نے چھوڑا ہے. برطانوی راج جہاں جہاں سے انہوں نے جو نو آبادیاتی نظام ختم کیا وہاں پہ ایک تنازع نے جنم دیا ہے. چاہے وہ ساؤتھ افریقہ ہو, چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو, چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو, یہ ان کی تاریخ کا تلخ حقیقت ہے اور اس تلخ حقیقت کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. اور کشمیری جو ہیں وہ ہر روز جیتے ہیں اور ہر روز مرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اقتصادی تو بالکل ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ انڈیا کی مارکیٹ کو ایک 1.25 ارب لوگوں کی مارکیٹ جانتا ہے. اسی وجہ سے سعودی عرب ہو, متحدہ عرب امارات ہو, ان کو سویرین ایوارڈ دیے جاتے ہیں, اقتصادی جو مفادات ہیں اس کی بات کی جاتی ہے. تو وہ تو ایک تلخ حقیقت ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور ہمیں یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے, خود مختاری اپنانی چاہیے. $2 بلین کے لیے اگر ہم کشکول لے کے جائیں گے تو ہماری بات میں وہ وزن نہیں ہوگا. لیکن ایک نیوکلیائی طاقت کے طور پر, ایک خود مختار قوم کے طور پر ہم اس وقت اور زیادہ مستحکم ہوں گے جب معاشی استحکام ہوگا. معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام ہوگا, اور سیاسی استحکام ہوگا تو سیکیورٹی بہتر ہوگی, سیکیورٹی بہتر ہوگی تو فارن انویسٹمنٹ آئے گی. اسی وجہ سے
ایک چیز ہے یہ ضرورت کہ جو اس وقت اسلاموفوبیا کی جو بات کر رہے تھے اور یہ مقبول جان بالکل صحیح بات کرتے ہیں, پریجوڈسز کی بات کرتے ہیں بالکل صحیح بات کرتے ہیں, صدیوں کی بات کر رہے تھے بالکل صحیح بات کرتے, لیکن ہمیں دوسروں کے کہ انہوں نے ہم پر کیا 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 ہے اس کے بجائے ہم نے اپنے اوپر کیا 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 ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. یہ جو انتہا پسند ہے ہمارے اندر, وہ مائنڈ سیٹ ہم نے گلوبل ڈسکورس میں اپنا پیش کرنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان کے پریجوڈسز کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہے اور اپنا بھی کرنا ہے کہ جی ہمارے ہاں انتہا پسندوں کی جگہ نہیں ہے, ہمارا انتہا پسند مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نہیں ہے, اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ نسیم حجازی کی رومانوی دنیا میں نہیں رہ سکتے, آپ کنویں کے میڈک کی طرح اندر نہیں رہ سکتے. اسی وجہ سے عمران خان صاحب جو مقدمہ پیش کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہمیں آگے چلنا ہوگا, اور اس امید کے ساتھ بڑھنا ہوگا کہ آج جو کشمیر کے حوالے سے مقدمہ پیش کیا جائے گا بالکل اویس صاحب وہ مقدمہ پیش کرنا ہوگا, بالکل وہ مقدمہ بھرپور طریقے سے اور بڑا مضبوط طریقے سے پیش کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا. امید کرتے ہیں کہ آج کا جو خطاب ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا ڈیفینیٹلی وہ بہت ہی طاقتور ہوگا, دبنگ ہوگا, دھواں دار ہوگا. بہت شکریہ اویس صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں. اور بول جان صاحب ہمارے ساتھ نیکسٹ سیگمنٹ میں بھی موجود رہیں گے. ابھی میں بریک کی طرف جا رہی ہوں, بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو ہوگی کچھ قدرتی آفات سے متعلق. قدرتی آفات اور ہمارے اعمال سے متعلق ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ان کے دونوں پہلوؤں کو ہم مد نظر رکھیں گے. ایک تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم بات کریں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ سائنس ایک ٹیکنالوجی کی جو دنیا ہے اور اس کے لیے بہت سارے محکمے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اس سے متعلق میں بات کریں گے. یہ دونوں پہلو جو ہیں فردن ڈسکس ہوتے رہیں گے اور اس کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں معروف اسلامک اسکالر ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. ان کے ہمراہ 92 گروپ کا حصہ بھی ہیں اور سینئر تجزیہ کار ہیں ارشاد احمد عارف صاحب. بہت شکریہ ارشاد صاحب آپ کے بھی وقت کا. جبکہ کراچی سے ہمارے ساتھ معروف ایسٹرولوجر ہیں, اسکالر بھی ہیں, بہت گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر حالات جو پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جو پریڈکشنز کرتے ہیں وہ 100% اگر کہا جائے سچ ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا. ہمایوں محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ہمایوں محبوب صاحب آپ کے بھی وقت کا. جبکہ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر PMG عصمت حیات خان صاحب موجود ہوں گے. عصمت حیات خان صاحب آپ کے بھی وقت کا بے حد شکریہ. دونوں پہلو میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے متعلق بات کر لیتے ہیں. سعید احمد سعیدی صاحب, قدرتی آفات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. کیا واقعی قدرتی آفات جو آتی ہیں وہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے پورا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قدرتی آفات کی کئی جہتیں ہیں. کچھ زمینی آفات ہوتی ہیں, کچھ سماوی یا آسمانی آفات ہوتی ہیں. کچھ وہ آفات ہوتی ہیں پھر کچھ زمین کے نیچے سے آتی ہیں, جیسے سیلاب آیا تھا, طوفان نوح آیا تھا, اس طرح کی چیزیں زمین کے اندر دھنسا دیا جاتا ہے. کچھ قتل و غارت کی صورت میں آتی ہیں. تو اس میں قرآن پاک کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس حوالے سے. مثلا ارشاد ہوتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے, آزمائش آتی ہے, تو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتا ہے. ویعفو عن کثیر, یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں تمہاری نظر انداز کر دیتا ہے, تمہیں معاف کر دیتا ہے اگر اعمال اس طرح. اسی طرح ایک اور جگہ پر ہے ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس نعمت کو واپس نہیں لیتا تا وقت کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو اس استحقاق سے نیچے گرا دے. تو ان دو آیات کی روشنی میں اگلے حصے میں جب ہم جائیں گے تو مزید بھی ڈسکس کریں گے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسانی اعمال کا عمل دخل ضرور ہوتا ہے, اس میں نیتوں کا فساد بھی شامل ہوتا ہے, اس میں جو آپ ایکشنز کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. اور مصیبتیں آتی کیوں ہیں؟ ایک تو گناہ ہو گئے. وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں یہ گناہ گاروں کے لیے عذاب بن کر آتی ہیں, اور جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت اور عبرت اور نصیحت کے لیے آتی ہیں. تو دونوں پہلو اس میں موجود ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ میرے حق میں نصیحت ہے, عبرت ہے, یا میرے اوپر عذاب بن کر آیا ہے. بالکل کیسے پتہ چلے گا؟ وہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے, جانچنے کی کسوٹی یہ ہے, اگر وہ مصیبت تمہیں رب کے قریب کر دے
تو اس کا مطلب ہے وہ تمہارے لیے موعظت، عبرت اور نصیحت بن کر آئی ہے، اور اگر تم مزید نافرمانی کا شکار ہو جاؤ تو پھر وہ عذاب بن کے آ جاتے۔ ارشاد عارف صاحب، عام طور پہ جس طرح سے ابھی سید احمد سیدی صاحب نے سوسائٹی کے حوالے سے اپنے ہمارے اعمال جو گناہ ہیں یا جو برائیاں ہیں، سوسائٹی میں سے کون سی برائیاں آپ سمجھتے ہیں کہ مزید پنپ رہی ہیں جن کی روک تھام نہیں ہو رہی اور ہم اس قسم کے عذاب کا شکار ہونا شروع ہو جائیں؟ دیکھیے، جب عمل کی بات ہوتی ہے نا، یا حسن عمل کی بات ہوتی ہے یا سوء عمل کی بات ہوتی ہے، تو ہم صرف اس کو مذہبی اور روحانی حوالے سے جانچتے ہیں جی، اور اس سے شاید یہ غلط فہمی بھی پیدا ہوتی ہے کہ جو قوم برائیوں میں پڑ جائے وہ لازماً عذاب کا شکار ہوتی ہے، آزمائش کا شکار ہوتی ہے۔ یہ عمل کا تعلق دنیا سے بھی ہے، بالکل ہے، بالکل ہے۔ زلزلے سب سے زیادہ جاپان میں آتے ہیں اور نقصان بھی سب سے کم وہاں ہوتا ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے عمل کو سدھارا کہ انہوں نے وہ تمام طریقے اختیار کیے جو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور کے ذریعے انسان کو بخشے ہیں کہ زلزلوں کی تباہی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کس قسم کی آپ بلڈنگز بنائیں گے، کس قسم کی آپ سڑکیں بنائیں گے، کس قسم کے آپ آلات نصب کریں گے، کس قسم کے آپ طریقہ کار اختیار کریں گے کہ زلزلے کو تو آپ نہیں روک سکتے، زلزلے کی تباہی کو روک سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے اس قوم کا۔ جی، تو ہمارے جو اعمال کا معاملہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روحانی طور پر اور جو مذہبی طور پر کن اعمال کو اختیار کر رہے ہیں اور دنیاوی طور پر کن اعمال کا حصہ بن رہے ہیں۔ یہ ایک علامہ صاحب میری تصحیح کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میری قوم پر عذاب نازل نہ کرنا، اور ہمارا یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لی ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو کافر ہے، جو غیر مسلم ہے، جو ایمان نہیں لاتا، اس کے لیے عذاب ہوتا ہے، اور جو مسلمان ہے، جو اللہ اور رسول کو ماننے والا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے۔ ہمیں وہ چیزیں آزمائش کی صورت میں آتی ہیں، اور جس طرح علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ آزمائش کی جو کسوٹی ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس کے بعد ہم سدھرتے ہیں، ہم اس کے بعد اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں، یا اسی ڈگر پر قائم رہتے ہیں جو پہلے سے ہم نے اختیار کی ہوئی تھی، مزید نافرمان ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے 2005 میں زلزلہ آیا، بڑا شور مچا کہ نیا بالا کوٹ بسایا جائے گا، نیا مظفر آباد بسایا جائے گا، نیا اسلام آباد بسایا جائے گا۔ جی جی جی، لوکیٹ ہوگی جگہ کہ یہ مظفر آباد یہاں ہوگا، اتنے کلومیٹر دور ہوگا، یہاں اسلام آباد ہوگا، یہاں بالا کوٹ ہوگا۔ اسلام آباد وہیں کا وہیں موجود ہے، مظفر آباد وہیں کا وہیں موجود ہے، اور بالا کوٹ وہیں کا وہیں موجود ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ ہم نے اس زلزلے سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی عبرت حاصل نہیں کی، کوئی نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور جب یہ ماسٹر پلان بنا تھا اسلام آباد کا تو موجود ہے، ریکارڈ میں موجود ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ اس حد سے زیادہ آبادی اسلام آباد کی نہیں بڑھے گی، کیونکہ یہ فالٹ لائن پہ ہے، یہ آبادی اگر بڑھائیں گے وہ بوجھ پڑے گا تو زلزلے آئیں گے۔ لیکن ہم نے بڑھاتے بڑھاتے اب جو اسلام آباد 20 سال پہلے جو لوگ اسلام آباد جاتے تھے، 30 سال پہلے کا جو اسلام آباد دیکھا ہے، وہ جا کے گم ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ میں خود جاتا ہوں تو راستے معلوم نہیں ہوتے۔ تو یہ ہے وہ رویہ جس کے نتیجے میں ہم آزمائش سے دو چار ہوتے ہیں، ہم آفات ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ اس سے ہم کچھ سبق حاصل کریں، ہمارے لیے عبرت حاصل ہو، وہ ہمارے لیے عذاب اور آزمائش بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہماری محبوب صاحب، قدرتی آفات سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اگر میں 2018 سے آنورڈ کی بات کروں اور قدرتی آفات سے متعلق آپ کے حساب کے مطابق جو بھی آپ نے پریڈکشنز کی تھی وہ سچ ثابت ہو رہی ہیں، یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا اور ان کی ریزنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، اگر مذہبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو ظاہر ہے من حیث القوم ہمارے اجتماعی طور پہ جو ہماری قوم میں برائیاں آ چکی ہیں، ملاوٹ، جھوٹ، منافقت، ہر طرح کی جو ایپ تھے جن میں سے ایک ایپ کی وجہ سے قومیں تباہ ہوتی تھی، وہ مجموعی طور پر جمع ہو گیا۔ یہ تو مذہبی نقطہ نگاہ ہے۔ اب اگر آپ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتی ہیں، دیکھیں جب میں نے 18 میں پریڈکشن دی تھی کہ پاکستان، انڈیا، یہ ساؤتھ ایشیا کی جو بیلٹ ہے جس کو ہم کیپریکون سے ریلیٹ کرتے ہیں،
اس کا جو ہمارا سولر سسٹم کا ایک بہت بڑا پلانٹ ہے سیٹرن، اس کا سائیکل چینج ہو رہا ہے اور پلس 2019 میں 4 گرہن لگیں گے، 2 سورج کے 2 چاند گرہن کے. تو اس کی بنیاد پہ میں نے یہ پریڈکٹ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر 2019 میں کثرت سے بارشیں ہوں گی، زمین کا کھسکنا، ایون کہ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ کراچی میں بھی سیلابی صورتحال بنے گی اور کوئی زلزلہ اس پٹی کے اوپر آنے کے امکانات موجود رہیں گے. اور یہ جو 2019 سے اللہ تعالیٰ نے اسی کے حکم سے ہوتا ہے، ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے. یہ جو ایک سسٹم شروع ہو رہا ہے نا، تو اس کے متعلق میں نے ظاہر اپنے چینل پہ بھی کہا ہے، آپ کو بھی یہاں کہہ دیتا ہوں، یہ 2019 سے لے کر اور یہ جو 25-26 تک کا ٹائم ہے، یہ 7-8 سال دنیا میں بڑے ڈیسائسو موومنٹ لے کے آئیں گے. چاہے اس میں کشمیر آ جائے، چاہے اس میں انڈیا کی تقسیم آ جائے، چاہے اس میں پاکستان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. اور یہ جو دور ابھی چل رہا ہے، میں اتنا کہوں گا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی کسی چیز کو کرنے پہ قادر ہے، نہ اس کو روکنے پہ قادر ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر مذہبی نقطۂ نگاہ سے آپ دیکھیں، استغفار کا ورد کرنا چاہیے. اور جب بہت سارے لوگ، ہو سکتا ہے کوئی مکتبہ فکر جو ہے اس سے اختلاف بھی کرے، لیکن جب میں ایک بات کہتا ہوں، لاسٹ ٹائم بھی آپ کے شو پہ کہی تھی، جب چاند چڑھتا ہے تو پانی کے اندر اچھال پیدا ہوتا ہے، انسان کی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہیں، پاگل پن کے دورے کے جو مریض ہوتے ہیں ان میں شدت آ جاتی ہے، مرگی کا مرض بڑھ جاتا ہے. اسی چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس بھی پیدا ہوتی ہے. تو جب یہ گرہن لگتے ہیں من جانب اللہ، تو اس کے جو ضمنی اثرات پڑتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس برج کے اندر یہ پڑ رہے ہیں، اس کے حساب سے پھر ہم اس کو انٹرپریٹیشن دیتے ہوئے پریڈکٹ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے بھی اپنا رحم کرے. لیکن یہ جو ایک سائیکل چل رہا ہے پاکستان، صرف پاکستان کے لیے نہیں، اس میں انڈیا بھی شامل ہے، اس میں نیپال بھی شامل ہے، سری لنکا بھی شامل ہے. یہ پوری ہماری پٹی جاتی ہے گلف تک، کیونکہ کئی بروج میں بانٹا ہوا ہے دنیا کو ایسٹرالوجی کے اندر. تو یہ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم کرے پنجر پاک کے صدقے. مگر میں یہ کہوں گا کہ یہ پانی کا جیسے ہو رہا ہے، زلزلوں کا ہو رہا ہے، تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ آگے بھی یہ کیفیت آ سکتی ہے. یعنی کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ. اس پہ بات کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر پی ایم ڈی عظمت حیات خان صاحب بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. عظمت خان صاحب، مجھے یہ بتائے گا، اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو ہم نے بات کی، دنیاوی لحاظ سے بات کی، مگر اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کریں، کیا دنیا بھر میں، پاکستان میں کہیں پر کوئی ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے جہاں سے یہ معلوم ہو سکے یا پریڈکشن ہو سکے کہ زلزلہ آنے والا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں بیسکلی؟ جی، وجوہات کے بارے میں تو بہت کلیئر سائنس نے ڈیفینیشن دی ہے کہ یہ جو زمین کی ڈفرینٹ پلیٹس ہیں ان کی موومنٹ ہے، اور ان کے جو ڈفرینٹ اینگلز ہیں. کچھ جو اس کے جو موڈز آف ارتھ کوئک ہیں، جیسے ایک اسٹرائک سلپ ارتھ کوئکس ہوتے ہیں جس میں 2 پلیٹس آپس میں سلپ کر جاتی ہیں، یا کچھ جو ہے جو تھرسٹ موومنٹس ہوتی ہیں جو نیچے سے اوپر، جیسے ابھی یہ کشمیر کا زلزلہ آیا جس وجہ سے زیادہ نقصان بھی ہوا. تو اس کی جو کازز ہیں ان کے بارے میں تو سائنس نے بڑی کلیئرلی ڈیفینیشن دی ہیں. لیکن جو پریڈکشن کے بارے میں اسٹل ارتھ کوئک کی پریڈکشن کوئی ابھی تک ایسا کوئی سسٹم نہیں بن سکا، سوائے چند سیکنڈز کی. وہ بھی پریڈکشن نہیں ہوتی، وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسی کسی جگہ پہ ارتھ کوئک ٹریگر کرتا ہے تو دوسرے اینڈ کے اوپر جو کچھ 100-200 کلومیٹر دور ہوتا ہے اس کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے ود ان فیو سیکنڈ بیفور ٹائم تھرو سگنلز کہ جی وہاں پہ ایک ارتھ کوئک جنریٹ ہو گیا ہے، تو اس کی پریکاشنری میئرز آپ کر لی جائیں. وہ ہائیلی سائنٹیفک سسٹم ہے. لیکن پریڈکشن سے فی الحال اس کا اوپر سائنس کام کر رہی ہے، لیکن اسٹل اٹ از فار اوے فرام دی پریڈکشن سائٹ.
ٹھیک. اچھا سید احمد سعید صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ہم ہمیشہ جہاں پر بھی اس طرح کے زلزلے آتے ہیں یا کوئی آفت اس طرح کی قدرتی آتی ہے تو بڑے گلے شکوے عوام کرتی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے جہاں پر دعا کی مدد کے لیے ہاتھ بلند کرتی ہے وہیں پر گلے شکوے بھی کرتی ہے کہ یا خدا تیری ان قدرتی آفات کی وجہ سے ہمارے یہ لوگ ہلاک ہو گئے, ہمارا اتنا نقصان ہو گیا, ہم تو تیرے برگزیدہ بندے ہیں, نیک بندے ہیں, تیرے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو گلے شکوے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی کیوں ہیں پھر یہ آفات؟ جب مسلمان بھی ہیں, دین اسلام بھی ہے ہمارا, تو پھر یہ کیوں آتی؟ لوگوں کا یہ شکوہ بھی آتا ہے. جی بڑا اہم سوال ہے اور چبھتا ہوا سوال ہے. دیکھیں قرآن پاک میں زندگی گزارنے کا ایک اسلوب دیا گیا ہے, اور وہ اسلوب اگر دو لفظوں میں بیان کریں تو ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. صبر ہوتا ہے آزمائش میں اور شکر ہوتا ہے نعمتوں کے ملنے پر. صبر اور شکر کے اندر زندگی بٹی ہوئی ہے. اب جو صبر والے ہوتے ہیں ان کی آزمائشیں ان کے مقام کے مطابق ہوتی ہیں, اور شکر والوں کی آزمائشیں ان کی نعمتوں کے حوالے سے ہوتی ہیں. اب جہاں تک یہ شکوہ کہ یہ کیوں آتا ہے, ہم برگزیدہ بندے تھے, اللہ تعالیٰ نے سارا پورے کا پورا چارٹ ایک دے دیا ہے قرآن کریم میں کہ کون کون سی آزمائشیں ہو سکتی ہیں. صحیح. اس میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف ہے, قدرتی آفات بھی اس خوف کے اندر شامل ہیں, جس طرح ہم دیکھتے ہیں جیسے خوف و ہراس پھیلتا ہے. جی. والجو, تنگ دستی ہے, فقر ہے, فاقہ ہے, مسکنت ہے. تیسرا نقص من الاموال, چلتے ہوئے بزنس تباہ کر دیں گے ہم. بڑی بڑی بلڈنگز جس طرح تباہ ہوتی ہیں زلزلوں کی صورت میں, سیلاب کی صورت میں. والانفس, تمہاری جانیں لے کر ہم تمہیں آزمائیں گے, ایک صورت یہ ہے. پھر اگلا پانچواں جو مرحلہ ہے وہ ہے مستقبل میں بینیفٹس آدمی نے سوچے ہوتے ہیں, اچھا میں یہ کروں, اتنے سال کروں تو مجھے یہ ملے گا, یہ ملے گا. وہ منافع جو مستقبل میں ملنے والے ہوتے ہیں وہ ضائع کر کے آزماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا چارٹ دیا ہے, اور اس کے بعد فرمایا وَبَشِّرِ صابرین, جو صبر کرنے والے ہیں انہیں خوشخبری دے دیجئے. اور صبر کرنے والے ہیں کون؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ, کہ جب انہیں آزمائش پہنچتی ہے وہ اسی وقت کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, وقفہ نہیں کرتے. اس لیے حدیث پاک میں ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو آزمائش کے وقت ہوتا ہے جب پہنچی ہے. اس وقت اگر صبر نہیں کیا تو پھر آپ صابرین میں آپ کا شمار نہیں ہوگا. باقی تو وقت کا مرہم ہے, وہ تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ بڑے بڑے حادثات آدمی سہار جاتا ہے, وہ بعد کے مرحلے ہیں, لیکن صبر شروع میں ہے. یہ ہے صبر کا. تو دوسرے جو جس طرف ہم نے اشارہ کیا آزمائشیں آتی ہیں, موعظت, عبرت, نصیحت ہوتی ہے اہل ایمان کے لیے, وہ یہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے, اللہ فرماتے ہیں میں نعمت میں اضافہ کروں گا. اور پچھلے حصے میں ٹرن میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو وہ نعمت اس سے چھینتا نہیں ہے. بالکل. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ, اللہ اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں. تو وہ ظلم کس صورت میں؟ ناشکری کی صورت میں, دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ مارنے کی صورت میں, عیب جوئی کی شکل میں, لیگ پولنگ کی شکل میں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو انسان ظہر الفساد فی البر والبحر, اللہ فرماتا ہے خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی فساد ظاہر ہو چکا ہے. کس سے؟ بما کسبت ایدی الناس, جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا. یہ جو بحری بیڑے بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہم نے خود بنایا ہے نا. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا, اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا, آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا. وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا, اپنی زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. زبردست. یہ چپتا ہوا سوال تو میں نے سید احمد سعید صاحب سے کر لیا, مگر اسی سے جڑا ایک اور سوال ہے ارشاد عارف صاحب, میں وہ آپ سے کروں گی. لوگ ہم نہیں کوئی بھی ہوتا ہے کہ کسی کو گنہگار کہہ دیں, کسی کو نیک کہہ دیں, ہم وہ پیمانہ نہیں رکھ سکتے, میرا رب بہتر جانتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, جب آفت آتی ہے یا زلزلے کی اگر میں بات کر لوں, زلزلہ آتا ہے, جب گھروں سے نکلتے ہیں تو اسی خدا کا ورد کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں. تو یہ بھی کوئی پہلو ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو آپ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس مصیبت سے نکلتے ہیں تو بھول جاتے ہیں؟ نہیں, یہ تو کہا گیا ہے قرآن مجید میں, اس کا ذکر آیا کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ مجھے یاد کرتے ہیں, اور جب وہ جو ہی وہ مصیبت سے نکلتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے,
یہ کوئی مسلمانوں سے یا ایشیائی اقوام سے نہیں ہے. انسان جب بھی مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ مذہب کی طرف رجوع بھی کرتا ہے اور اپنی ایک توبہ کی کیفیت بھی اس پر طاری ہوتی ہے کہ جی دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا. مجھے بدہضمی ہوئی ہو تو میں سوچتا ہوں پہلے کہ جناب یہ میں نے کیا کھایا تھا, میں کہتا ہوں آئندہ یہ نہیں کروں گا, لیکن ٹھیک ہفتے کے بعد وہی چیز اسی طرح کھا رہا ہوتا ہوں, مجھے بھول چکا ہوتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے زود فراموش قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ بڑی جلدی بھول جاتا ہے کہ میں نے کیا وعدہ کیا تھا, کیا کہا تھا اور کیا مجھے کرنا چاہیے. لیکن اس کا پہلو دوسرا جو ہے وہ دنیاوی طور پر, جو سماجی طور پر ہے, وہ یہ دیکھیں جو کچھ ہم, ایک تو برائی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ہم روزہ نہیں رکھتے, ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے, لیکن اللہ کے جو احکام ہیں کہ آپ نے لوگوں کے لیے نفع بخش ہونا ہے, ضرر رساں نہیں ہونا, اپنے لیے بھی بھلائی سوچنی ہے, دوسروں کے لیے بھی بھلائی سوچیے. جب ایک شخص ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے تو وہ پورے معاشرے کے لیے ضرر رساں ہو گیا ہے, وہ پورے معاشرے کو تنگ کر رہا ہے, تکلیف دے رہا ہے. تو کیا اس کا جو وبال ہوگا اس پر اور معاشرے پر نہیں ہوگا؟ اس پر اس لیے ہوگا کہ وہ یہ برائی کر رہا ہے, معاشرے پر اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ اس کو روک نہیں رہا, ریاست نہیں روک رہی, لوگ نہیں روک رہے, اس کے رشتہ دار نہیں روک رہے. معذرت صاحب یہاں پہ آپ کو روکیں گے ارشاد صاحب, میرے ساتھ ایک کالر موجود ہے مسز اعجاز, میں چاہ رہی ہوں ساتھ ساتھ ان سے بھی بات کر لیں. ٹھیک ہے, مسز اعجاز ہمارے ساتھ ابھی موجود نہیں ہے. ارشاد صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے, پھر ہمایوں صاحب کی طرف. جب ایک ناقص سیمنٹ, ناقص سریا ایک شخص بیچ رہا ہے تو کیا اس کا نقصان نہیں ہوگا؟ اور کیا اس کا نقصان صرف دوسروں کو ہوگا, اس کو نہیں ہوگا؟ تو معاشرے کے اندر یہ بھی وہ برائیاں ہیں, سماجی برائیاں ہیں, جس کے نتیجے میں ہم مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. ایک بلڈنگ بن رہی ہے, اس کے اندر جو ہے ناقص اشیاء استعمال ہو رہی ہیں, کوئی چیک نہیں کر رہا, وہ بلڈنگ بنتی ہے, اس نے گرنا ہی گرنا ہے, وہ گرتی ہے, 10 لوگ, 2 لوگ, 20 لوگ, 100 لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں. لیکن اس وقت ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ ان کا کیا گناہ تھا؟ ان کا یہ گناہ تھا کہ وہ اس معاشرے کا حصہ تھے, انہوں نے اس برائی کو روکا نہیں تھا, وہ حصہ دار بنے تھے, اس بلڈنگ میں جا کے رہے تھے, اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جی یہ بلڈنگ ناقص ساز و سامان سے بنی ہے, کسی وقت بھی گر سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں کراچی میں, لاہور میں یہ گندے نالوں کے اوپر جو ہے تجاوزات قائم کرتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں بیماریاں بھی ہوں گی اور کسی نہ کسی دن یہ بلڈنگ گرائی بھی جائے گی. میں جب خرید رہا ہوں, جب میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں, کچی آبادی ڈکلیئر ہوتی ہے, میں بیٹھ جاتا ہوں, اس وقت مجھے احساس نہیں ہوتا کہ اس کا مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑے گا. تو یہ جو سماجی برائیاں ہیں یہ بھی گناہ ہے. ہم نے تقسیم کر لیا ہے کہ جی یہ چیزیں تو گناہ ہیں اور یہ چیزیں اپنے فائدے کی چیزیں گناہ سے, ہم نے گناہ کے پیمانے سے ہٹا. مضر صحت, ہم اشیاء فروخت کرنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہمارے نزدیک مسجد بنانا جو ہے کار ثواب ہے, ہسپتال بنانا, تعلیمی ادارہ بنانا کار ثواب نہیں ہے. وہ ہے, وہ اتنا ہی کار ثواب ہے جتنا مسجد بنانا ہے. اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے بندوں کے معاملات بہتر کرنا یہ برابر کی نیکیاں ہیں. صحیح. اور بد معاملگی اتنی ہی بری ہے جتنی نماز نہ پڑھنا, روزہ نہ رکھنا, کیونکہ یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے وہ عبادات سے زیادہ اہم ہے. بالکل. اور حقوق العباد کی تلفی کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. مجھے ابھی بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. بریک سے واپس آئیں گے تو ایک تو سائنسی لحاظ سے بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ زلزلوں کی جو شدت ہوتی ہے اس کا انحصار کس پر ہوتا ہے. مگر ہمایوں صاحب سے اسپیسیفکلی میں جاننا چاہوں گی, جس طرح سے ابھی انہوں نے پریڈکٹ کیا ہے چند سالوں کے زلزلوں کے حوالے سے, یہ جو ابھی آفٹر شاکس کا سلسلہ چل رہا ہے یہ کب آئے گا اور اس کی نوعیت کیسی ہو سکتی ہے؟ بریک سے واپس آئیں گے, جاننے کی کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے.
ابھی جس طرح سے ہماری گفتگو چل رہی ہے قدرتی آفات اور ہمارے اعمال سے متعلق، مگر اس کے ساتھ ساتھ آسٹرالوجی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، تو ہمایوں محبوب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، آپ نے آنے والے چند سالوں کے حوالے سے تو پریڈکٹ کیا ہے کہ ایسی صورتحال بن سکتی ہے، مگر ابھی ہم اسی سال کی بات کر لیتے ہیں تو یہ جو آفٹر شاکس کا سلسلہ چل پڑا ہے یہ کب تک رہے گا، اور خدا نخواستہ کتنے بڑے نقصان کی پریڈکشنز ہیں آپ کے پاس کہ کتنی بڑی تعداد میں نقصان ہو سکتا ہے، مالیاتی بھی ہو سکتا ہے اور جانی بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سربت جی، یہ 2019 کے سال کے لیے جب میں بیٹھا ہوا تھا اپنے چینل پہ ARY پہ، تو ایک بہت بڑے اینکر آپ ہی کی طرح ہیں جن میں مجھ سے یہ بات پوچھی گئی تھی، میں نے کہا تھا 2019 پاکستان کی معیشت کے لیے بڑا سخت سال ہوگا، اور قدرتی آفات کے حوالے سے 2019 کے جو سپٹمبر سے سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ میں خدا نخواستہ وہ نہیں کوئی جیسے ہیرسمنٹ نہیں پھیلانا چاہتا، مگر یہ جو اب سائیکل شروع ہو رہا ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہوتا ہے، ذہل کا 30 سال کا دور ختم ہو رہا ہے اور ایک نیا سائیکل شروع ہو رہا ہے، تو یہ جو اللہ بھلا کرے آپ کا 2019 کے سپٹمبر سے لے کے 2022 کے مارچ تک کا دور ہے، یہ بڑا سینسٹیو ٹائم ہے، اس میں کشمیر کا بھی مسئلہ طے ہونا ہے، اس میں پاکستان کے اندر جو منافقتیں ہو رہی ہیں ان کی بھی اصلاح ہونی ہے، اور سب سے بڑی بات سربت صاحبہ، ابھی آپ بات کر رہی تھی، مذہبی عالم صاحب جو بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی اپنی جگہ صحیح کہا، عارف صاحب نے بھی صحیح کہا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس حقوق اللہ تو میں بھی پاسبل کہ اللہ شاید معاف کر دے اور اللہ چاہے تو نہ معاف کرے، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں کتنی بڑی بے ایمانی کرتے ہیں ہم لوگ، ملاوٹ، دواؤں کی سٹاک مارکیٹنگ، بچوں کے ساتھ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان سے عذاب نہیں برساتا، اس کی تنبیہاں بھیج دیتا ہے، لیکن من حیث القوم آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر تمام اجتماعی برائیاں جمع ہو چکی ہیں، کوئی اچھا آدمی آ جائے سب برے اس کے گرد جمع ہو جائیں گے، کرپشن سے پیسہ کمانے کو ایک حق سمجھ لیا گیا ہے، اگر اس میں کوئی اچھا بندہ انسرٹ ہو جائے گا سارے جمع ہو کے اس کو ہٹانے کے لیے ایک جگہ پہ اجتماع کر لیتے ہیں، تو بات یہ کہ ہمارے اندر اپنی بھی بہت برائیاں ہیں، وہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسٹرولوجیکل سسٹم ہے، اس کا افیکٹ آنا ہے، مگر اللہ تعالیٰ رحم بھی فرما دیتا ہے، کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور کوئی ایک ایسا شخص ہوتا ہے، مجھے ایک چیز یہاں کوٹ کرنے دیں، لوگ باتیں تو بڑی کرتے ہیں، آپ چاروں خلفائے راشدین کی زندگی دیکھیں اور آقا سیدنا مولا علی کا ایک واقعہ یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا، جب آپ کوفے کی حکمرانی سنبھال رہے تھے تو آپ نے کوفے میں ایک تقریر کی اور آپ نے کہا اے لوگوں یہ بات یاد رکھنا کہ میں تمہارا حکمراں مقرر ہو رہا ہوں، جب میں اس چیز کو چھوڑوں یا یہ میرا عرصہ ختم ہو، اگر اس سواری اور پہننے کے ایک جوڑے کے علاوہ میرے پاس سے کچھ برآمد ہو تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہارے بیت المال میں خیانت کی ہے۔ اب یہ ذرا اسٹینڈرڈ آج کے دور میں جو سابق عمراء ہیں ذرا ان پہ لاگو کر کے بتائیں آپ۔ بالکل، تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اپنی ذاتی حیثیت میں بے ایمانی تو نہیں کر رہا، میں کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہا، اپنا محاسبہ خود کریں تو انشاءاللہ تعالی اللہ رحم و کرم کرتا ہے اور بالکل کرے گا میرا رب، کیونکہ یہ اس آمین آمین ثم آمین۔ عظمت صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ عظمت صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ زلزلوں کی یہ جو شدت ہوتی ہے، کبھی ریکٹر سکیل پر بہت زیادہ ریکارڈ کی جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی معمولی نوعیت کی ہوتی ہے، اس کی شدت کا انحصار کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اور خاص طور پہ یہ جو انوائرمنٹل چینجز آ رہی ہیں، ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں، اس میں ہم من حیث القوم یا ہم فرد کی اگر بات کریں، ہر فرد کا کتنا حصہ ہے کہ ہم خود ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے؟ تھینک یو جی، میں ایکچولی پہلے جو سٹارٹ کرنا چاہوں گا وہ ہے یہ جو آپ لفظ پریڈکشن کا استعمال کیا آپ نے، جی ایکچولی پریڈکشن کو اور ایک ویو پوائنٹ کو ہمیں تھوڑا سا ڈفریشیٹ کرنا چاہیے۔ پریڈکشن یہ نارملی یہ سائنٹیفکلی یہ ہوتی ہے کہ جی اگلے
दिन में, अगले घंटे में, आवर्स में ये कोई इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला। अगर कोई ये मैसेज दे कि जी अगले साल में या अगले 10 सालों में कोई इवेंट या अर्थक्वेक आ रहा है, तो उसको हमें प्रिडिक्शन नहीं, हमें उसको एक व्यू पॉइंट कहना चाहिए। पिछले दिनों अब इसी मानसून सीज़न के शुरू में एक प्रेडिक्शन के तौर पे जो सुपर फ्लड की एक इवेंट चला था, बात चली थी और मीडिया में भी हाईलाइट हुई थी, तो उसमें प्रेडिक्शन को और जो व्यू पॉइंट को ये डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो खैर मानसून ख़त्म हो गया, उसकी हमने उस वक्त भी इसको कंट्राडिक्ट किया था कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना है और ना ही इस तरह की कोई प्रेडिक्शन की जा सकती है इतने लंबे अरसे के लिए ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स की। लेकिन ये मेरी ज़रूर सबमिशन होगी। ये तो एस्ट्रोलॉजी का एक अलग पॉइंट है, ये देखिए ये भी अपनी जगह पे एक नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का एक अलग पॉइंट है कि जी प्रेडिक्शंस हो सकती हैं, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। उसके ऊपर क्या क्वेश्चन किया जा सकते हैं, लेकिन माहौल के हवाले से मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू मांग रही हूँ। जी, अब जो इसकी जो इंटेंसिटी का जो बात आपने की, ये जो एनर्जी जब भी अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो वो एनर्जी रिलीज़ करता है उसकी बेस पे इसकी मैग्नीट्यूड और फिर उसकी जो डैमेजिंग जो इम्पैक्ट है, वो जो ग्राउंड शेकिंग होती है, ये दो कंपोनेंट होते हैं जिसकी बेस पे किसी भी अर्थक्वेक की जो उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है और उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक क्या है। ठीक है, लेकिन अजमल साहब मैंने आपसे जो क्लाइमेट साइंस के बारे में जी कंटिन्यू रखिए अजमल साहब। क्लाइमेट साइंस के बारे में जहाँ तक, हाँ जी चलिए मैं मिसेज एजाज को ले लेती हूँ अभी फ़ोन पे। मेरे ख्याल में शायद आवाज़ पहुँचने में कोई इशू हो रहा है। मिसेज एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी मिसेज एजाज, क्या बात करना चाहेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम आपके सब मेहमानों को। वालेकुम अस्सलाम। अपनी कंफ्यूजन मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, सॉरी। ठीक, पहले मैंने इस्लामिक स्कॉलर्स जो बैठे हुए हैं उनसे एक सवाल करना है कि तफसीर पढ़ने के बाद मेरा पक्का यकीन है कि ज़लज़ले को अज़ाब की शक्ल में नाज़िल किया जाता है। नंबर 2, साइंटिस्ट जो बैठे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है, एक साइंस के बारे में, कुरान के बारे में किताबें लिखी गई हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, प्रेडिक्शन ये अल्लाह ताला ने कर दी है, तो क्या ये अल्लाह ताला ने बता नहीं दिया हुआ कि ज़लज़ले की सूरत शिर्क, सबसे पहली वजह शिर्क है? तो ये इस्लामिक स्कॉलर्स शिर्क की किस्में भी बताएं और ये बताएं कि ये अज़ाब ही है जो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ अमाल के सिलसिले में के बदले में हमें आता है। मेरा पक्का यकीन है ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। अल्लाह हाफिज़। ठीक है मिसेज एजाज। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। यही क्वेश्चन लेके मैं पहले अजमल साहब की तरफ चली जाती हूँ। अजमल साहब, आपने हमारे कॉलर की क्वेश्चन सुन लिया होगा, तो वाकई ऐसा हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को आइंदा आने वाले कुछ अरसे में एज अ वेपन भी यूज़ किया जा सके, इन चीज़ों को कंट्रोल करने में भी और इन चीज़ों के लिए भी? जी बिल्कुल एफर्ट हो रही है इस बारे में। यकीनन पहले भी एक हार्प के नाम से आप लोगों ने इस बारे में इन्फॉर्मेशन सुनी होगी, लेकिन अभी तक कोई इसमें सक्सेस स्टोरी नहीं है। फ़िलहाल जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे रेन एनहांसमेंट के ऊपर है थोड़ी बहुत ही, जो जिसमें कामयाबी हुई है, इस तरह जो फॉग की डिसिपेशन के ऊपर थोड़ी बहुत ही कामयाबी हुई है। लेकिन जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, चूँकि उसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है उस किसी भी इवेंट को जनरेट करने के लिए, कि अभी तक वो चूँकि एटमॉस्फेयर ओपन है, उसमें चूँकि कंट्रोल एनवायरनमेंट तो है नहीं कि आप उसमें कोई एनर्जी इंजेक्ट कर दें और फिर वो बर्स्ट हो जाए। चूँकि ओपन एनवायरनमेंट है तो वो इधर उधर एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। तो अभी तक इतनी हाई एनर्जी जो है तो क्रिएट करने के लिए कोई सिस्टम ईजाद नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ये एफर्ट जारी हैं और पॉसिबिलिटी है कि इन फ्यूचर जो जहाँ चूँकि वेदर और क्लाइमेट में बहुत सारी एडवांसेस आ रही हैं, तो मे बी ये भी एक वन ऑफ द वेपन इन नियर फ्यूचर इस्तेमाल किया जा सकता है। रिजवान हमारे साथ मौजूद है, कॉलर उनसे बात करते हैं। जी रिजवान, आपका क्या सवाल है? जी, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। हमारे अमाल जो हैं वो यकीनन वजह हैं जो भी आफात या अजाब आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस चीज़ पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि हम बतौर इंसान हमने इस ज़मीन के साथ क्या किया है।
अपने माहौल को बेहतर बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ कि अजमत साहब बताएं माहौल इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं हम, ये कितना असरअंदाज होता है कुदरती आफात। ठीक है, थैंक यू रिजवान, आपका ये सवाल हम पूछेंगे अजमत साहब से, लेकिन इरशाद आरिफ साहब मुझे ये बताइए कि कुदरती आफात आएंगी भी, ये बरहक भी हैं और हम जानते भी हैं, इनके असरात भी होते हैं, वो सख्त भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मगर एक जो बाकायदा प्लानिंग किसी भी कंट्री में की जाती है इन कुदरती आफात के असरात को कम करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र आता है कि वो मनसूबाबंदी है या कोई इस तरह का कानून पास हुआ है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सका हो कि जी इसके असरात को कम से कम कैसे किया जा सकता? देखिए, बात यह है कि एक 70 की दहाई में एक बड़ा सैलाब आया था, एक ज़लज़ला आया था, और फिर 2005 का एक बड़ा ज़लज़ला आया, और 2010 में बड़ा सैलाब आया, बड़ी तबाही मची, हज़ारों लोग जो है जान गंवा बैठे। अभी तक हमने उन दोनों वाक़या से, बिशाम के ज़लज़ले से और ये आज़ाद कश्मीर और बालाकोट के ज़लज़ले से, और 2010 की बारिशों से, और 70s में 73 में वो बड़ा सैलाब आया था, बड़ी तबाही चारों सूबों में मची थी, उससे हमने कोई सबक हासिल नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की। सैलाब हर साल आते हैं, ज़लज़ले कभी कभी आते हैं, लेकिन जो चीज़ हर साल आती है उसकी रोकथाम तो हमें कर लेनी चाहिए। क्या रोकथाम हो सकती है कि हम अब जो बिल्डिंग्स बनाएं वो ज़लज़ला प्रूफ हों, फॉल्ट लाइन्स पे हम आबादी ना होने दें, और फिर जो माहौल है उसको साफ़ सुथरा रखने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं, और जो चीज़ें हैं माहौलियाती तब्दीलियों में जो असरअंदाज होती हैं वो करें, वो हम नहीं कर रहे। यही मामला सैलाबों का है कि वही दरिया के कच्चे इलाके हैं, उन्हीं के अंदर हमने आबादियाँ बनाई हुई हैं। लाहौर शहर में आप मगरबी साइड पे चले जाएं तो वहाँ आबादियाँ बनी हुई हैं जहाँ कभी नहीं बननी चाहिए, किसी सूरत नहीं बननी चाहिए। बंद जो हैं हम कमज़ोर बनाते हैं, और ये जो आप जनूबी पंजाब में चले जाएं वहाँ पहाड़ों से पानी आता है जिसे नए कहते हैं, उसको उस पानी को बजाय हम इस्तेमाल करने के हर साल वो पानी तबाही मचाता है। वो बजाय इसके कि हमारी फसलों को सैलाब करे, हमारे लिए फ़ायदा मंद हो, हमारे लिए नुकसानदेह होता है, क्योंकि हमारे जो महकमे हैं, हमारी जो अरकान असम्बली हैं, हमारे जो बासर अफराद हैं, उनके लिए तरक्याती फ़ंड्स लेते हैं, फ़ंड्स वो खा जाते हैं और वो पानी फिर तबाही मचाता है। तो ये नाक़िस मनसूबा बंदी है। ये फजल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि क्या बदकिस्मती है कि जो शख्स यहाँ इस्लाह करना चाहता है वो मुजरिम बन जाता है, सारे उसके पीछे। मसलन अगर हम टैक्स नहीं देंगे ये मुल्क कैसे चलेगा? अगर हम ये रोकथाम नहीं करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग की, मुल्क कैसे चलेगा? अगर हम यहाँ जो कल्चर है ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, नाजायज़ मुनाफाखोरी का, वो नहीं रोकेंगे तो मुल्क कैसे चलेगा? ये हम तबाही के रास्ते पर गामज़न हैं, और इसी के नतीजे में कुदरती आफात को हम नहीं रोक सकते, हम कुदरती आफात से होने वाले नुकसानात को रोक सकते हैं। हम अगर ज़लज़लों को रोकने की अहलियत नहीं रखते तो ये क्या ज़रूरी है कि ज़लज़ले हर दफ़ा तबाही में बचाएं। अगर पानी इंडिया छोड़ देता है और वो सैलाब यहाँ आता है तो क्या हम डैम बना के उसको रोक नहीं सकते कि वही पानी हमारे लिए फ़ायदा मंद हो? मनसूबाबंदी अभी तक कालाबाग डैम का इशू है, आपके सामने है, मुतनाज़ बना दिया गया है। कहा ये गया, हम 80s से कई साल तक सुनते रहे, वली खान साहब और दूसरे लोग, मैं सियासी बात कर रहा हूँ लेकिन करनी चाहिए, कि जी इससे नौशहरा डूब जाएगा। 2010 के सैलाब में नौशहरा डूब गया, कालाबाग डैम बने बगैर ही। नौशहरा डबो दिया हमने, लेकिन कालाबाग डैम नहीं बनने देना। तो जो कौम या जिस कौम की लीडरशिप ये तुल जाए कि कोई अच्छा काम नहीं होना चाहिए, कोई मुस्बत काम नहीं होना चाहिए, कोई तामीरी काम नहीं होना चाहिए, और अवाम भी उनके पीछे लगे हुए हों, उनकी वाह वाह कर रहे हों, तो फिर उसके बाद तबाही भी आएगी, बर्बादी भी होगी, गुर्बत, ये खौफ, और ये जो वलानबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जूअ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात। एक तो वो है जो कुदरती आफात के नतीजे में अल्लाह ताला आजमाइश हमारे लिए लाता है, एक जो है हम खुद अपने लिए ख़रीदते हैं। हमने खौफ को, भूख को, बेरोज़गारी को, नफ़े को नुकसान में बदलने के लिए खुद कमर बांधी हुई है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना नुकसान उठा सकते हैं उठाएं। ठीक है, अजमत हयात खान साहब, हमारे कॉलर थे रिजवान, वो ये जानना चाह रहे थे
وہ جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ ماحول کو بہتر کرنے کے لیے بطور انسان ہم نے کیا کیا ہے، یہ جو تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس کے سلسلے میں ہم نے اپنا کتنا حصہ ڈالا ہے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے. درخت اگانے کی جب بات ہوتی کہا جاتا ہے کہ جی درخت زیادہ سے زیادہ اگائیں، ماحول کو بہتر کریں، بہت ساری اور بھی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو اس چیزوں میں شامل ہو جاتے ہیں، مگر ایک انسان کی حیثیت سے ہم نے خود کیا کیا ہے؟ جی ماحول کی جو ڈیگریڈیشن ہے اس کی دو بڑی امپورٹنٹ اسپیکٹس ہے. ایک تو ٹمپریچر رائز ہونا اور دوسرا جو گاربیج ہے اس کا ایوری ویئر جو ہے جی. یہ جو ان دو چیزوں کو ہماری کمیونٹیز ہی بیٹر کر سکتی ہیں. جو جیسے آپ نے مثلا ایک ماچس بھی آپ اگر جلاتے ہیں تو وہ بھی ٹمپریچر رائز میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کی گاڑی ٹھیک نہیں ہے، ایمیشنز زیادہ ہیں تو یہ بھی پرابلم کر رہا ہے. اس طرح جو گاربیج کنٹرول ہے وہ بھی اس کو جو میجر رول ہے وہ کمیونٹیز کا ہے. تو ان دو چیزوں کو روک سے اور پھر پلانٹیشن، جیسے گورنمنٹ ڈرائیو اس وقت بڑی میجر ڈرائیو ہے پلانٹیشن کے لیے، اگر کمیونٹیز اس کی طرف دھیان دیں اور اس میں اپنا حصہ ڈالیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس معاشرے کو کم از کم ایک بیٹر انوائرمنٹ کے طور پہ ہم نہ آگے لے جا سکیں. ادروائز بہت ساری سائنٹیفک ٹیکنالوجیکل چیزیں موجود ہیں، جیسے گرین ٹیکنالوجیز ہیں، اپنے انرجی سیورز اور LEDs اس طرح کا جو استعمال ہے وہ بھی ہم اس طرف تو کمیونٹیز اپنی بینیفٹ کے لیے کر ہی رہی ہیں. لیکن جو پریکٹیکل سٹیپس ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم جو ٹمپریچر رائز کو کنٹرول کریں اور اس کو جو ہے پلانٹیشن کی طرف توجہ دیں. بہت شکریہ ہمائی بھائی، آپ کا بہت زیادہ شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب آپ کا شکریہ، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب آپ کا شکریہ، عظمت حیات خان صاحب آپ کے بھی قیمتی وقت کا شکریہ. امید کرتے ہیں کہ یہ تمام اب تک بالکل صحیح طریقے سے گیا. اگر وہ جو کمیاں کوتاہیاں ہمارے اندر موجود ہیں ہم ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آج پاکستان میں سمیت دنیا بھر کی اگر میں بات کروں تو صحت کا عالمی دن بھی منایا جا رہا ہے. پاکستان میں بے شمار ایسے سیاحتی مقامات ہیں جن کی سیر روزانہ صبح سویرے پاکستان میں ہم میرا پاکستان کے ذریعے آپ کو کراتے ہیں. ایسے ایک رپورٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.